नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोतकिफ़ीन व मोतकिफ़ात, मैं आज की गुफ्तगू बिला तमहीद, चूँकि वक्त हमारे पास महदूद है, शुरू करता हूँ हज़रत शकीक बल्खी और हातिम असम के एक मुकालमे से। हज़रत शकीक बल्खी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलफ़ सालिहीन में से, अकाबिर औलिया और आरिफीन में से एक अहम फ़र्द है, जो सैयदना इमाम जाफ़र as-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस दौर के जो अक़रान थे आपके, उन लोगों में से हैं, उनके अक़रान में से और उनके असहाब में से और उनके तलामिज़ा में से हैं। उनके एक शागिर्द थे हज़रत हातिम अल-असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्होंने 30 बरस, हज़रत हातिम असम ने 30 बरस हज़रत शकीक बल्खी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में, तरबियत में गुजारे। आप नाम से अंदाज़ा कर रहे हैं शकीक बल्खी के नाम से कि अफ़ग़ानिस्तान के शहर बल्ख के रहने वाले थे। 30 बरस जब आपकी सोहबत को गुज़र गए और आपके ज़ेरे तरबियत उनको इतना तवील ज़माना बीता, तो एक रोज़ हज़रत शकीक बल्खी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि हातिम असम, तुमने 30 बरस मेरी खिदमत में और मेरी सोहबत में गुजारे हैं, इन 30 बरसों में तुमने क्या पाया है, तुम्हें क्या मिला? या यूं कहिए कि जो कुछ तुमने मुझसे लिया उसका खुलासा बयान करो। इस पर हज़रत हातिम अल-असम ने जवाब दिया कि हुज़ूर, मैंने 30 बरस की आपकी सोहबत से 8 फ़वाइद हासिल किए, 8 चीज़ें सीखी, 8, और वो मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं। आपने बताया उन 8 चीज़ों में से पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये कि मैंने सारी मखलूक को देखा, गौर से जायज़ा लिया और मैंने ये जान लिया कि हर एक ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी शय को या किसी न किसी फ़र्द को अपना महबूब और अपना माशूक बना रखा है। हर शख्स को किसी न किसी शय से मोहब्बत है। किसी को बीवी बच्चों से मोहब्बत है, किसी को बहन भाइयों से मोहब्बत है, किसी को अपनी पूरी फैमिली ख़ानदान से मोहब्बत है, किसी को अपने जॉब से मोहब्बत है, किसी को अपने दोस्त अहबाब से मोहब्बत है, किसी को माल व दौलत दुनिया से मोहब्बत है, जाहो मनसब से मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, घर बार से। अलग़रज़ हर शख्स को, जिसको भी मैंने देखा, उसकी ज़िंदगी में कोई एक मरकज़ है उसकी मोहब्बत का, एक टारगेट है उसकी मोहब्बत का, ऑब्जेक्ट है उसकी मोहब्बत का उसकी। फिर मैंने गौर किया कि हर किसी का जो महबूब, जिससे वो टूट के मोहब्बत करता है, उम्र भर चाहता है। मैंने देखा कि जब मोहब्बत करने वाले पर मौत आती है तो उसके महबूबों में से कोई भी उसकी मौत के वक्त उसके साथ नहीं जाता। कुछ तो ऐसे हैं जो उसकी मरज़ुल मौत से पहले ही उसको छोड़ जाते हैं। रिटायरमेंट हो गई,
موت سے پہلے ایک خاص عمر میں اس کو چھوڑ گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو اس کی مرض الموت تک چلتے آتے ہیں، اس کے پاس آخری بیماری تک آتے ہیں۔ کچھ محبوب ایسے ہیں جو قبر کی دیوار تک آتے ہیں۔ بس سارے محبوب اور سارے معشوق جن کے لیے بندہ جیتا اور مرتا ہے، وہ اس وقت اسے چھوڑ جاتے ہیں جب اسے قبر کے گڑھے میں اتارا جاتا ہے اور خاک کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کسی کا محبوب اس کے ساتھ اندر نہیں جاتا۔ قبر میں اسے تنہائی ہوتی ہے، اور تنہائی کے بعد خدا جانے کس پر کتنی وحشت ہے، کس پر کتنی خوف زدگی ہے، کس پر کیا عالم ہے، مگر جن سے وہ محبت کرتا ہے ان میں کوئی اس وحشت اور تنہائی کے وقت میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں نے جب یہ بات جان لی تو میں نے کہا کیوں نہ کسی ایسی شے کو محبوب بنایا جائے اور کسی ایسی چیز سے محبت کی جائے جو قبر کی تنہائی میں بھی ساتھ ہو۔ محبوب سے کیا ہوتا ہے؟ محبوب کو دیکھ کے بندے کو انس پیدا ہوتا ہے، معانست ہوتی ہے، بندے کو اطمینان ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اس کی تنہائی چلی جاتی ہے، وحشت چلی جاتی ہے۔ تو جس محبوب نے وحشت اور تنہائی کے وقت اس کے ساتھ ہی نہیں ہونا، عین وہ وقت جب اس کو درکار ہے معانست، وہ دستیاب نہیں، تو میں نے چاہا کہ کسی ایسے کو محبوب بناؤں جو عین اس قبر کی وحشت اور تنہائی کے وقت میرے ساتھ ہو۔ پھر میں نے غور کیا، اللہ رب العزت کے فرمان پہ نظر گئی کہ وہ کس محبوب کی نشاندہی فرماتا ہے میرا اللہ کہ جو قبر کی وحشت اور تنہائی میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ سوائے اعمال صالحہ کے اور کوئی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا۔ سو میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ نماز کو، روزے کو، صدقات کو، خیرات کو، سچائی کو، بھلائی کو، نیکی کو، احسان کو، عصمت و عفت کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، ذکر اذکار کو، رزق حلال کو، لوگوں کے ساتھ خیر سے پیش آنے کے عمل کو، جتنی نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، خواہ وہ اللہ کے تعلق میں ہیں، خواہ وہ مخلوق کے تعلق میں ہیں، میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تاکہ یہ اعمال صالحہ قبر میں میرے لیے چراغ بھی بنے، جب اندھیرے کا وقت آئے تو یہ میری قبر کو روشن کر دیں، جب تنہائی کا وقت آئے تو یہ مجھے پھر اپنی معانست اور اپنی مصاحبت دے دیں اور مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ عرض کیا حضرت پہلا سبق تو آپ کی 30 سال کی صحبت سے میں نے یہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا سبق یا دوسرا فائدہ جو میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا اس دنیا میں مخلوقات میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو اس کے دل میں خواہش ہے اسی کے لیے مارا پھرتا ہے، اسی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اسی کے لیے مر جاتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کے نفوس میں جو اس کی مرادیں ہیں انہی کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ یہ اس بندے کی زندگی کا ڈائریکشن ہے۔ پھر میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو میں نے جب اللہ رب العزت سے پوچھا کہ ہر کوئی نفس کی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہے، میں کس کی پیروی کروں؟ تو اللہ نے فرمایا تو خوف الہی کی پیروی کر، تو محبت الہی کی پیروی کر، تو اللہ کی رضا کی پیروی کر، اللہ کی قربت کی پیروی کر۔ اور فرمایا جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، وہ جو قیامت کے دن ہر شخص نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہ دن جب ہر ایک کے نامہ اعمال نے کھلنا ہے،
وہ دن ہر ایک کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے اور اعمال نے تلنا ہے، اور زندگی کے بیتے ہوئے تمام لمحات کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور ڈر کے باعث اس نے آج اپنی زندگی میں نفس کی پیروی کو چھوڑ دیا، نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے سے چھٹکارا پا لیا، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت میں پھر اللہ کی قربت اس کی منزل ہوگی۔ فرمایا میں نے جان لیا کہ اللہ کا کلام قرآن حق ہے اور صادق ہے، سو میں نے اس کے بعد اپنے نفس کی جو خواہش تھی اور حکم تھا اس کی مخالفت میں تیزی اختیار کر لی۔ اب بجائے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے کے، نفس جدھر مجھے دھکیلنا چاہتا ہے میں اس کی مخالف سمت چلتا ہوں، اس نے مجھے بچا لیا ہے دوزخ کی عذاب سے۔ فرمایا تیسری چیز جو میں نے سیکھی آپ کی صحبت سے وہ یہ کہ ہر شخص اس دنیا میں دنیا کا ساز و سامان اور جمع کرتا ہے اور اسی پر قابض ہونا چاہتا ہے اور اسی ملکیت کو اور مال و دولت کو اور بڑھانا چاہتا ہے اور بڑھانا چاہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مال، دولت، گھر بار، تجارت، معاش، وسائل، راحتیں، سہولتیں جتنی زیادہ جمع کر لوں گا شاید اتنی میری زندگی زیادہ ہوگی۔ وہ اپنی بقا، اپنی حفاظت اس دنیا کے مال و دولت کے جمع کرنے میں سمجھتا ہے۔ میں نے اللہ جل مجدہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق۔ تو اللہ نے مجھے جواب دیا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا، یہ فانی ہے، تم جتنا چاہو جمع کر لو۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا ہو تو فانی ہے اور زیادہ ہو تو فانی نہیں، جو کچھ بھی دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان تمہارے پاس ہے یہ اپنی اصل کے اعتبار سے فانی، اس نے فنا ہونا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور اگر چاہتے ہو بقا تو بقا اس شے میں ہے جو اللہ کے پاس ہے، سو جو اللہ کے ہاں ہے اس کے طلبگار بنو۔ سو میں نے جو آخرت میں اللہ کے ہاں ہے اس کا طلبگار بن کر اپنا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر لیا، اور جو کچھ دنیا کا ساز و سامان تھا اس پر تکیہ اور بھروسہ کرنا اپنے دل سے ختم کر لیا۔ اب میں اس کو خرچ کرتا ہوں فقراء میں، مساکین میں، چونکہ خرچ کرنا میرا ذخیرہ بنتا ہے، رکھنا ذخیرہ نہیں، وہ فنا ہے۔ خرچ کرنے سے بقا ملتی ہے، رکھنے بچا لینے سے فنا ملتی۔ تو میں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دی۔ فرماتے ہیں حضرت حاتم اصم کہ میں نے چوتھی چیز جو آپ کی صحبت سے 30 برس کی صحبت سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے مخلوق میں ہر ایک شخص کو دیکھا، ہر شخص کے ہاں ایک تصور ہے اس کی عزت کا، اس کے فخر کا، اس کی بڑھائی کا، اس کی طاقت کا۔ وہ سمجھتا ہے یہ میری طاقت کا ذریعہ ہے، یہ میری عزت کا ذریعہ ہے، یہ میرے لیے دنیا میں فخر اور مباحات کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کوئی اپنی فیملی کے بڑے ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی اولاد کے بڑے ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی مال و دولت کے کثیر ہونے پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے جاب کے بڑے اونچا ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی دنیا کے دیگر وسائل پہ فخر کرتا ہے، کوئی لوگوں پر ظلم اور جبر کر کے جو مال چھینتا ہے سمجھتا ہے اس میں میرا بڑا پن ہے، کوئی اپنے مال و دولت کو اپنی عیاشی پہ لگاتا ہے، بے دریغ خرچ کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں بڑا لگوں گا، میری بڑی عزت، میرا فخر ہوگا، لوگ مجھے بڑا کہیں گے۔ الغرض لوگ ان دھوکوں میں مبتلا ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی دھوکے میں مبتلا ہے۔ میں نے غور کیا اور اپنے مالک سے پوچھا مولا تو بتا تیرے ہاں اصل میں بڑا کون ہے تاکہ میں وہ بڑھائی حاصل کروں۔ اس نے جواب دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔
وہ میرے ہاں سب سے بڑا ہے۔ سو میں نے پرہیزگاری اختیار کر لی، اور ساری دنیا کے اندر جو دھوکے تھے اور دھوکے کے ساز و سامان تھے ان سے نجات پا لی، باطل مجھ سے زائل ہو گیا اور میں نے حق کو پا لیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ 5ویں چیز جو میں نے آپ کی صحبت کے 30 برس سے سیکھی وہ یہ، میں نے دیکھا ہر شخص کسی نہ کسی کی مذمت کرتا ہے۔ جب کسی کی خاص مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، کوئی کسی کے نقص نکالتا ہے، کوئی کسی کے عیب بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کے طریقے الگ الگ ہیں، کوئی بھونڈے سادہ طریقے سے کر دیتا ہے، کوئی بڑی سمجھداری عیاری مکاری سے کرتا ہے، کوئی چالاکی سے کرتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا، گھٹیا دکھانا، ناقص ثابت کرنا، ہر کوئی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے، ایسا کیوں کرتے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل ان سارے عیوب کی جڑ حسد ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسد ہے، کسی کو دوسرے کے مال کے ساتھ حسد ہے۔ سو وہ اپنے اندر کا جو حسد ہے وہ نکالتا ہے عیب جوئی کی شکل میں یا تہمت پردازی کی شکل میں۔ کسی کو حسد ہے جاہ و منصب کا، کسی کو حسد ہے دوسرے کے علم کا، اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اس کی تعظیم زیادہ ہوگی، لوگ اس سے سیکھنے کے لیے زیادہ جائیں گے، مجھے علم میں کمتر جانیں گے۔ بس یہ کمتری اور برتری جس کو انسان دیکھتا ہے یہ اس کے لیے حسد کا باعث بنتا ہے۔ کسی میں مال کی کمتری اور برتری یہ حسد کا باعث بنتی ہے، کسی کے لیے جاہ و منصب کا اونچا اور نیچا ہونا، کسی کے لیے طاقت کا اونچا نیچا ہونا۔ الغرض دنیا میں جو بھی اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت دوسرے کے دل میں حسد لاتی، ہر نعمت حسد لاتی۔ جس پر اللہ کا کرم ہے وہ اتنا ہی محسود ہے، اس کے شعبے میں رہنے والے حسد کرتے ہیں، اعزاء اقارب کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں، کاروباری لوگ کاروبار میں جس کا کاروبار بہتر ہے اس سے حسد کرتے ہیں، یا جس کا کاروبار بہتر ہو رہا ہے حسد کرتے ہیں، جس کی طاقت ہے عزت ہے اس کی عزت سے حسد کرتے ہیں، خاندان سے حسد کرتے ہیں، وسائل سے حسد کرتے ہیں، علم سے، عمل سے۔ کہا کہ میں نے اس پر غور کیا کہ حسد کیوں کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ آئی کہ حسد اس لیے کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ چیزیں، نعمتیں، وسائل لوگوں کے پاس ہیں جن پر تم حسد کرتے ہو یہ ہم ہی نے انہیں تقسیم کی ہیں۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے وہ مال لے کے نہیں آیا، کوئی شخص جب پیدا ہوا وہ اس عزت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا۔ بعض اوقات ماں باپ عزت والے تھے، معلوم نہیں وہ بے عزت اور حقیر ہو جائے۔ ماں باپ چھوٹے لوگ تھے، ممکن ہے یہ بہت بڑا عظیم ہو جائے۔ ماں باپ بے علم تھے، یہ پیدا ہونے والا علم لے کے نہیں آیا مگر ممکن ہے عالم بن جائے۔ ماں باپ بے عمل تھے، یہ عامل بن جائے۔ ماں باپ عمل صالح رکھتے تھے، ممکن ہے یہ بے عمل ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا ہے نحن قسمنا بینہم، وہ ہم نے تقسیم کیا ان کے مابین۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا مطلب ہے جو بندہ حسد کرتا ہے کسی بھی شخص سے گویا وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ تو حسد کرنا حقیقت میں اللہ کے امر اور اللہ کے فیصلے، اللہ قاسم ہے نعمات و خیرات کا، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے اللہ پر اعتراض کرنا ترک کر دیا اور اللہ کی تقسیم کے ساتھ راضی ہو گیا۔ جس کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے میں اللہ سے راضی ہوں۔ جب سے میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گیا تو حسد سے پاک ہو گیا، حسد ختم ہو گیا میری زندگی سے۔ پھر میں نے چھٹی چیز یہ حاصل کی کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی سے عداوت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں،
لوگ دشمنی کرتے ہیں کسی نہ کسی سے، کوئی کسی سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی کسی دوسرے سے کر رہا ہے، کوئی کسی اور سے دشمنی اور عداوت کر رہا ہے. مختلف شکلیں ہیں عداوت کی، اور عداوت مختلف طریقوں سے انسانی زندگی میں ظاہر ہوتی. میں نے اللہ رب العزت سے پوچھا باری تعالیٰ بندہ عداوت کس سے رکھے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اگر دشمنی رکھنی ہے کسی سے تو اصل دشمن تمہارا شیطان ہے، اسی کو دشمن بناؤ اور اسی کے دشمن بنو. جب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تو میں نے راز پا لیا کہ شیطان کے سوا کسی سے دشمنی کرنا جائز ہی نہیں. بس شیطان سے دشمنی کرو. اللہ کی راہ سے جو ہٹاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اس میں وہ سارے شیاطین آ جاتے ہیں، جنات کے بھی اور انسانوں کے بھی. جو شیطان ہے اس سے دشمنی کرو، باقی کسی انسان سے دشمنی جائز نہیں. پھر میں نے 7ویں چیز یہ سیکھی آپ کی صحبت سے کہ ہر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جد و جہد کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مال کمانے کی، رزق کمانے کی تگ و دو کرتا ہے، اور اتنی تگ و دو کرتا ہے کہ اتنا مبالغہ کرتا ہے معاش کے کمانے میں، رزق کے کمانے میں، مال و دولت کے کمانے میں، کہ حلال اور حرام کے فرق کو بھی مٹا بیٹھتا ہے. شبہات کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے، شبہات کو جہاں شبہ ہے اس کو بھی پھلانگ دیتا ہے، حلال کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، حرام میں داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس مال کمانے کے پروسیس میں اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے، اپنی قدر و منزلت بھی گواتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے.